पार्ट नंबर 42। पेशकश मेरे कारवां। कौन सी बात? मैंने पूछा। यही कि यहाँ की चेकिंग से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये बात तो है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। ASI अपने बातूनीपन में हमें बहुत मुफीद मालूमात फराहम कर गया है। मंगल सिंह और मुमताज़ नामी लड़की की कहानी खासी अहम और सनसनीखेज़ है। एक बात याद रखना मीर बख्श। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहो तो अपने गिरदो पेश के हालात वाक़यात से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। ASI ने 15-20 मिनट तक जो बकबक की है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मंगल सिंह के बारे में हासिल शुदा मालूमात किसी भी मरहले पर हमारे काम आ सकती है। वो पूरी बात सुनने के बाद बोला, मैं आपकी नसीहत को हमेशा याद रखूँगा, लेकिन इस वक्त तो मैं इस बात पर खुश हूँ कि यहाँ हमारे लिए ख़तरे की कोई बात नहीं, वरना मैं तो समझ रहा था कि तारा या यामी वगैरह में से किसी को होश आ गया होगा और उन्होंने फ़ोन के ज़रिए या किसी और तरह पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया है। इस हवाले से भी ज़्यादा मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। ऐसा होना मुमकिन नहीं। ये नाका अगर हमारे लिए नहीं लगाया तो गया तो किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। आप क्यों डरा रही हो साईं? मैं डरा नहीं रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, कभी भी और किसी भी हाल में मुतमईन होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हम जिस राह के मुसाफिर हैं वो इतनी पेचोखार है कि उस पर चलते हुए कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हमें अपने दुश्मनों की तरफ से एक लम्हे की गफलत भी नहीं बरतना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो साईं, वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा, आप चंद बातें निहायत ही अहम और मौके महल की मुनासबत से हो जाएं। मेरा जुमला ख़त्म हुआ तो मीर बख्श ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने पूछा, मीर बख्श, ASI जमशेद अहमद की आमद से कबल मैंने तुम्हें .38 की गोलियों वाला क्लिप दिया था, वो कहाँ है? उसने अपनी दाईं दान के नीचे हाथ घुमाया और मज़कूरा क्लिप बरामद करते हुए बोला, मैंने सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए इसे छुपा दिया था। ये तुमने अच्छा किया, मैंने सताइशी लहजे में कहा। फिर पूछा, और वो खाली पिस्तौल कहाँ है? उसने अपने लिबास से वो पिस्तौल निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। मैंने पिस्तौल और गोलियों वाला क्लिप ड्राइविंग सीट के नीचे दबा दिया और मीर बख्श को मुखातिब करते हुए कहा, तुमने जमशेद की बातें सुन ली हैं। इस वक्त मौके पर DSP साहब, शादी पली का SHO, ASI और 2 ASI और दर्जन भर कांस्टेबल मौजूद हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लो कि तमाम अफराद ASI जमशेद की तरह बातूनी और अहमक नहीं होंगे। इस नौयत का कोई एक पीस ही होता है। लिहाजा, मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक तवील सांस ली और कहा, लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमारे पास से कोई भी काबिल एतराज़ या काबिल गिरफ्त शय बरामद नहीं होनी चाहिए। मीर बख्श ने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो और जहन में नक्श कर लो। वो हमतन गोश हो गया। मैंने निहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरा नाम मुराद है और साहिर का कलसूम, और तुम मीर बख्शी हो। मीर बख्श ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने अपना बयान जारी रखा। DSP और SHO बॉल की खाल उतार देंगे, और अगर हमारे बयान पर उन्हें किसी किस्म का शक हो गया तो वो हमारी काल के बाल भी उतार सकते हैं। लिहाजा हम सबका बयान एक जैसा होना चाहिए। मीर बख्श पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मैं और साहिल यानी मुराद और कलसूम आपस में कज़न हैं और कराची में रहते हैं। वो अपने रिश्तेदारों से मिलने मीरपुर ख़ास आए हुए थे। वहाँ से वो वज़ीर अकबर सोमर्द से मिलने उमरकोट आ गए। वडेरे से भी उनकी दूर पार रिश्तेदारी निकली है। तुम यानी मीर बख्श वडेरा अकबर सोमर्द के ड्राइवर हो और हम मेहमानों को वडेरे की गाड़ी में मीरपुर ख़ास छोड़ने जा रहे हो। रास्ते में तुम्हारे बाजू में अचानक दर्द उठा, इसलिए मैं बहालत मजबूरी ड्राइविंग कर रहा हूँ। तुम्हारे दर्द वाले बाजू पर मैंने कस काप बांधा है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वह उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, साईं, आपने तो फ़ौरन के फ़ौरन बहुत अच्छी और पूरी तासुर कहानी तैयार कर ली है। सुनने वाला फ़ौरन इस पर यकीन कर लेगा, लगता है जैसे बिल्कुल सच्ची कहानी हो। हर कहानी सच्ची ही होती है मीर बख्श, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। वाक़यात या तो पेश आ रहे होते हैं या पेश आ चुके होते हैं या फिर पेश आना होते हैं। ये सब माजी, हाल और मुस्तकबिल का चक्कर है।
میر بخش عقیدت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ASI جمشید پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر آ گیا۔ ساحل کافی دیر سے صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سب ٹھیک ہے کہہ کر اسے اطمینان دلا دیا تھا، تاہم زبانی کلامی تسلی بھی ضروری تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر اگلی حصے کی کھڑکی کے پاس آیا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں ساحل کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ پولیس والوں کی پوچھ تاچھ کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے۔ وہ بڑی معاملہ فہم اور ذہین لڑکی تھی، فوراً میری بات سمجھ گئی۔ میں مطمئن ہو کر ڈرائیونگ کیبن میں آ گیا۔ ASI جمشید احمد نے جب دھمکی آمیز انداز میں مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنے کو کہا تھا تو ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ پیچھے دور تک پولیس کے مسلح افراد موجود ہیں، لہٰذا میرے فرار کی ہر کوشش ناکامیاب بنا دی جائے گی۔ میں نے اسی بات کی تصدیق کے لیے چاروں جانب نگاہ دوڑائی، اگرچہ ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، تاہم مجھے ایسی کوئی آثار دکھائی نہ دیے جس سے ASI کے دھمکی آمیز بیان کی تصدیق ہو سکے۔ میں نے یہی سوچا کہ جمشید نے محض رعب میں لانے کے لیے وہ بات کہی ہوگی۔ پولیس والے اس قسم کے جعلی عکس ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میں نے ساحل سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز خاصی دھیمی رکھی تھی کیونکہ ہماری گاڑی کے پیچھے بھی 2 گاڑیاں آ کر رک چکی تھیں۔ ان میں ایک کار تھی اور دوسری پرائیویٹ بس جس میں بہت کم سواریاں تھیں۔ وہ مسافر بس آدھی سے زیادہ خالی پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی مجھے اپنی گاڑی کو مزید آگے بڑھانا پڑا، پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ اور آئندہ کے پروگرام کے متعلق باتیں ہوتی گئیں۔ خدا کر کے آدھے گھنٹے کے بعد ہماری گاڑی کی چیکنگ کی باری آئی۔ اب ہم اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ میں نے دیکھا DSP صاحب اپنی سرکاری کار پہ ڈیگ لگائے چائے نوش فرما رہے تھے، جبکہ دوسرا شاد پلی گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا تھا۔ ہم سے آگے والی جیپ رخصت ہوئی تو موٹی توند والا SHO ہماری جانب بڑھا۔ اس کی چال میں خاصی تیزی تھی اور وہ پکی نظر سے ہماری گاڑی اور ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے ڈرائیونگ سائیڈ والی کھڑکی کی جانب قدم بڑھایا اور مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ SHO تھانہ انچارج نے گاڑی کے اندر جھانکا، میر بخش کو بھی نیچے اترنے کا حکم دیا، پھر اس نے گاڑی کے پچھلے حصے میں نگاہ دوڑائی، تاہم ساحل کو اس نے گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا۔ اس کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہو گیا۔ گاڑی کے کاغذات اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس دو، اس نے تہمانہ لہجے میں کہا۔ اس دوران میں 2 مسلح کانسٹیبل ہمیں اپنی گنوں کے زور پر رکھ چکے تھے۔ صورتحال خاصی نازک تھی۔ ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو کیا، کوئی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ یہی کیفیت ساحل کی بھی تھی، تاہم گاڑی کے کاغذات ڈیشن بورڈ میں موجود تھے۔ میں نے ڈیشن بورڈ کا خانہ کھولا اور وہ کاغذات نکال لیے، پھر نہایت ادب سے انہیں انچارج کی طرف بڑھا دیا۔ وہ گاڑی وڈیرا اکبر سومرز کے نام رجسٹر تھی۔ تھانہ انچارج نے کاغذات کا باریک بینی سے معائنہ کیا، پھر میرے اوپر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم اکبر سومر تو نہیں ہو سکتے؟ وڈیرے کے ڈرائیور ہو؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور وہ ہے۔ میں نے میر بخش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وڈیرا اکبر سومر کا ڈرائیور بھی ہے اور بنگلے پر جاگری بھی کرتا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے میر بخش کو جو کہانی یاد کروائی تھی اس میں وہ وڈیرے کا ڈرائیور ہی بتایا تھا۔ ایسے میں ہمارے لیے کیا تھا کہ وہ گاڑی وڈیرا اکبر سومر کے نام رجسٹر تھی اور صورت دیگر ہم پر اس گاڑی کی چوری کا شک کیا جا سکتا تھا۔ تھانے دار نے میرا جواب کے بعد سوال کیا، اگر میر بخش اس گاڑی کا ڈرائیور ہے تو پھر تم ڈرائیونگ کیوں کر رہے تھے؟ اس موقع پر میر بخش نے جواب دیا، سائیں، میں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، عمر کوٹ سے اکڑی تک میں ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے بعد میرے بازو میں اچانک درد اٹھا اور میں ڈرائیونگ کے قابل نہ رہا۔ مجبوراً مراد سائیں کو ڈرائیونگ کرنا پڑی۔ یہ دیکھیں، میر بخش نے اپنے بندھے ہوئے دائیں بازو کی طرف اشارہ کیا، مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، اگر ہمیں جلدی جانے دو تو مہربانی ہوگی۔ یہ کس قسم کا درد ہے میر بخش؟ تھانے دار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جس کی تکلیف کے آثار تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہے؟ سائیں، برداشت کر رہا ہوں، میر بخش نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ورنہ میرا حال تو میرے دل کو ہی پتہ ہے۔ یہ درد کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے مگر وقتی فائدہ ہوتا ہے، مرض ختم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ اعصابی درد ہے۔ تھانے دار نے اس کی وضاحت سننے کے بعد کہا، تمہارے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس ہوگا؟ میر بخش ایک لمحے کے لیے گھبرایا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، سائیں، جلدی میں اپنا لائسنس بنگلے میں بھول آیا ہوں، کوئی اور شناختی کاغذ
نہیں سائیں، میر بخش نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران میں تھانے دار چبھتی ہوئی نگاہ سے ہم تینوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہمارے چہروں کے پیچھے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ مجھے اس کا دیکھنا تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی نظر کا خصوصی مرکز ساحل تھی۔ وہ میر بخش کو مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں اور بھی کوئی شناختی کاغذ نہیں، اور تم بٹیر اکبر سومرو کے ڈرائیور اور چاکر ہونے کے دعوے کر رہے ہو؟ میں تمہاری بات کا کیسے یقین کر لوں؟ میر بخش سے کوئی جواب نہ بن پایا تو میں نے تھانے دار سے کہا، سر میں مانتا ہوں میر بخش اپنی کوتاہی سے ضروری کاغذات بنگلے میں بھول آیا ہے۔ آپ ہمیں جانے کی اجازت دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے ٹٹولا، پھر سوال کیا، تمہارا کیا نام ہے جوان؟ میں نے اپنا نام مراد بتایا۔ اس نے پوچھا، وہ لڑکی جو گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ میری کزن ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کا نام کلثوم، میں نے بتایا۔ تم دونوں اس علاقے کے نہیں لگتے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمارے چہروں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیا کہیں باہر سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہم دونوں کا تعلق کراچی سے ہے، میرپور خاص میں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، ہم ان سے ملنے آئے تھے۔ یہاں عمر کوٹ کے وڈیر اکبر سومر سے بھی ہمارے دیرینہ خاندانی مراسم ہیں، اس لیے صبح اس کی طرف آ گئے تھے۔ وڈیرہ سائیں کا ڈرائیور میر بخش ہمیں میرپور خاص چھوڑنے جا رہا ہے۔ کل صبح ہم واپس کراچی چلے جائیں گے۔ میرپور خاص میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ رتن آباد میں نے بتایا۔ پولیس والوں کے سوالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے میر بخش سے میرپور خاص کے کچھ علاقوں کے نام اور ان کے بارے میں سرسری معلومات حاصل کر لی تھی۔ انہی معلومات کی روشنی میں نے ابھی تھانے دار کو جواب دیا تھا، رتن آباد میرپور خاص شہر کے قریب ہی تھا۔ تمہارے پاس تو شناختی کاغذات ہوں گے؟ تھانے دار نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے نفی میں جواب دیا، اتفاق سے نہیں ہے۔ اور تمہاری کزن کلثوم کے پاس؟ میں نے ایک دفعہ پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ تھانے دار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو سنبھالنا ضروری سمجھا اور نہایت شائستہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، ہمارے شناختی کاغذات وغیرہ ہمارے سامان میں رکھے ہیں، جو رتن آباد میرپور خاص میں ہمارے رشتہ داروں کے گھر پڑا ہے۔ ہم سب جلدی میں وہ کاغذات اپنے ساتھ رکھنا بھول گئے تھے۔ میری وضاحت پر وہ شانت ہونے کی بجائے چڑچڑا ہو گیا اور غصیلے لہجے میں بولا، تم دونوں صبح گھر سے نکلے تھے، اپنے شناختی کاغذات کے ساتھ نہ رکھ سکے؟ اور میر بخش نے آتے ہوئے اپنا لائسنس اور دیگر کاغذات بھول گئے، یہ سب اتفاق ہے۔ آپ بلا وجہ ہم پر شک کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، میں نے کہا۔ بلا وجہ کے بچے، وہ دھاڑا، یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہماری گاڑی کی باڈی پر ایک زوردار رسید کی۔ کیا ہے؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ تھانے دار نے گاڑی کی باڈی پر چسپاں سرخ رنگ کاغذ کو کھرچا اور چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہ ہے تمہارا باپ، ذرا غور سے دیکھو۔ میں ایک دم سناٹے میں رہ گیا۔ میر بخش اور سائے کی کیفیت بھی مجھ سے ذرا مختلف نہیں تھی۔ گاڑی کے پاس جہاں سے سرخ کاغذ کھرچا گیا تھا وہاں باڈی کا اصلی سیاہ رنگ جھانک رہا تھا۔ ہم افراتفری میں گاڑی کی اس تبدیلی کو ذہن میں نہیں رکھ سکے تھے۔ ہمیں عمرکوٹ سے نکلنا چاہیے تھا کہ فوراً پوری گاڑی کا وہ سرخ کاغذ پھینک دے یا کھرچ کر ڈال دے، مگر اپنی بیتابی میں ہم اس طرح دھیان ہی نہیں گیا۔ اس غفلت نے ہمیں بری طرح سے پھنسا دیا تھا۔ تھانے دار نے بھانپ لیا تھا کہ ہماری گاڑی پر کوئی کاغذ وغیرہ چسپاں کیا گیا ہے اور اس سے عملی تصدیق کر دی تھی۔ اب وہ کھا جانے والی سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ پھنکارا، اب تم کہو گے کہ یہ کاغذ بھی ایک اتفاق کے تحت تمہاری گاڑی سے چپکایا گیا ہے؟ وہ اتنی مہارت سے چپکایا ہے کہ اس نے پوری کار کو ڈھک کر سیاہ سے سرخ بنا دیا ہے۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تھانے دار کے لہجے میں بڑی کاٹ تھی اور وہ طنزیہ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہماری کار، میں نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوشش کی، مگر تھانے دار نے میری بات کاٹ دی اور تحقیر آمیز الفاظ میں بولا، تمہیں جو بھی بکواس کرنا ہے ڈی ایس پی صاحب کے سامنے کرنا۔ پھر اس نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا۔ 4 پولیس والے مستعدی سے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ چاروں اسلحے سے لیس تھے۔ 2 گن برادران کانسٹیبل پہلے ہی سے ہمیں ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے۔ بعد میں آنے والے 4 میں سے اے ایس آئی، سب انسپکٹر اور 3 کانسٹیبل رینک کے تھے۔ تھانے دار نے سب انسپکٹر سے کہا، تم اپنی نگرانی میں کار کی مکمل تلاشی لو، اس سے پہلے اس لڑکی کو باہر نکال کر ایک طرف کھڑا کر دو، ہری اپ۔ سب انسپکٹر اپنے سینئر کانسٹیبل کو سلیوٹ کر کے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی گاڑی کی طرف لپکے، وہ خاصے جارحانہ موڈ میں تھے۔ تھانے دار نے ایک کانسٹیبل کو حکم دیا، تم میر بخش کے بازو پر بندھا ہوا کپڑا کھلواؤ، ذرا میں بھی تو دیکھوں کس قسم کا درد ہوتا ہے۔
ان احکام کے بعد تھانے دار میری جانب متوجہ ہو گیا۔ تمہاری تلاشی میں خود لوں گا۔ میں تلاشی سے نہیں گھبرا رہا تھا۔ میرے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکتی تھی جس سے قابل دخل اندازی پولیس کہا جا سکتا تھا۔ میرے بٹوے میں کچھ رقم موجود تھی۔ یہ وہی رقم تھی جو کل رات میر بخش نے مجھے دی تھی۔ ان 2000 روپیوں میں سے میں نے ہوٹل کا کرایہ ادا کیا تھا، پھر ہم نے کھانے وغیرہ میں استعمال کیے۔ میری اصل پریشانی کی وجہ میر بخش تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گاڑی کی تلاشی۔ میر بخش کے بازو کی پٹی اگر کھل جاتی تو یہ بات سامنے آنا ضروری تھا کہ وہ اسکارف وہاں کیوں باندھا گیا تھا۔ میر بخش کی قمیض کی وہ آستین شانے کے قریب سے خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور دعوت دیتی تھی کہ بازو کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا جائے۔ اگر میر بخش کی آستین الٹ دی جاتی یا اس کا بازو آستین میں سے نکال کر دیکھ لیا جاتا تو گولی کی کارستانی روشن کی طرح عیاں ہو جاتی۔ گاڑی کی تلاشی اس حوالے سے ہمارے لیے مضر اور خطرناک ثابت ہو سکتی تھی کہ وہاں ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے اشاریہ 3.8 کیلیبر کا ایک پسٹل اور لوڈڈ کلپ موجود تھا۔ پولیس والے تلاشی کے دوران میں تمام سیٹوں کو الٹ پلٹ کر ضرور دیکھتے۔ اس کے علاوہ سیاہ گاڑی پر چسپاں سرخ کاغذ کا عقدہ کھل چکا تھا۔ اچانک بہت سی مصیبتیں ہم پر آن پڑی تھیں جن سے فوری طور پر چھٹکارا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اگر ہر احتیاط اور مصلحت کو بالائے طاق رکھتا، اس صورتحال سے دو ہاتھ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، مگر میں اپنی دھرتی پر کسی بھی صورت قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ جس دوران میں تھانے دار میری تلاشی لے رہا تھا، ساحل کو گاڑی سے باہر نکال کر ایک طرف کھڑا کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایک کانسٹیبل نے میر بخش کے بازو پر بندھا اسکارف کھلوا دیا۔ اس کے بعد یہ صورتحال اور سنگین ہو گئی۔ میر بخش کا جامع تلاشی سے 10,000 روپے برآمد کیے گئے۔ تھانے دار کو میری جامع تلاشی سے کچھ حاصل نہ ہو سکا، تاہم اس کی مایوسی کو اس کانسٹیبل کی آواز نے چیخ میں بدل دیا جس نے میر بخش کے بازو کا اسکارف کھلوایا۔ سر، یہ بندہ تو زخمی ہے، کانسٹیبل نے جوشیلے انداز میں اعلان کیا۔ تھانے دار مجھے ایک مسلح کانسٹیبل کے حوالے کر کے خود میر بخش کی جانب بڑھ گیا اور اس کے زخمی بازو کا جائزہ لینے کے بعد زہریلے لہجے میں بولا، تو تمہارے اعصاب سے خون بھی نکلتا ہے؟ ہمارا جھوٹ کھل چکا تھا، اس لیے میر بخش کوئی ترجیح پیش کرنے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی وقت گاڑی کی طرف سے بھی ہمارے لیے بری خبر تھی۔ تلاشی لینے والے سب انسپکٹر کو مذکورہ پسٹل میں کلپ برآمد کر لیا تھا اور بڑی مسرت کے ساتھ اسے تھانے دار کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، سر یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک مجرم کہو۔ تھانے دار نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، انہیں فوراً گرفتار کر لو۔ ہمارے پاس گرفتاری دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے بہت سے جھوٹ پکڑے گئے تھے اور ہماری گاڑی سے چھپایا ہوا آتشی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا تھا۔ شرافت کی راہ پر چلتے ہوئے ہمارے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ بدمعاشی یا سینہ زوری کے حق میں اس وقت تھا۔ چنانچہ ہم تینوں کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا دی گئیں اور ہم ایک مرتبہ پھر گرفتاری بلا ہو چکے تھے۔ ہماری گرفتاری کے احکام صادر کرتے ہی تھانے دار اپنے سینئر افسر ڈی ایس پی کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً وہ اس مشن کے کرتا دھرتا کو کوئی سنسنی خیز خبر سنانا چاہتا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ ڈی ایس پی فوراً ہی تھانے دار کے ساتھ ہمارے پاس آ گیا۔ تھانے دار نے ہماری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، سر، ہمیں جن 3 افراد کی تلاش تھی وہ یہی ہو سکتے ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ گویا پولیس والے ہم پر ڈاکو منگل سنگھ، اس کے ساتھی اور مہوا ممتاز کا شک کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ کسی بھی طور پر ہمارا ڈاکوؤں سے کسی گروہ سے تعلق نہیں تھا۔ ڈی ایس پی کو تھانے دار مختصر الفاظ میں ہماری غلط بیانیوں کے بارے میں بتا چکا تھا، لہٰذا اس نے نفرت آمیز نظر سے ہمیں دیکھا اور تھانے دار سے کہا، انہیں فوری تفتیشی سیل پہنچانے کا بندوبست کرو، وہیں پر ان تینوں کے بارے میں باری باری پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس موقع پر میں نے احتجاج کرنا ضروری سمجھا اور ڈی ایس پی سے مخاطب ہوتے ہوئے شائستہ لہجے میں کہا، سر، آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ لوگوں سے کچھ غلط بیانی کی ہے، اس میں بھی ہماری بہت سی مجبوریاں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ ہماری بات تسلی اور اطمینان سے سن لیں تو آپ کو ہماری بے گناہی اور مصیبت زدگی کا یقین آ جائے گا، مگر ہم ہرگز ڈاکو نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارا تعلق جرائم پیشہ افراد سے کسی قسم کا واسطہ ہے۔ ہم کسی منگل سنگھ یا ممتاز کو نہیں جانتے۔ دیکھا آپ نے سر، تھانے دار
जोशीले लहजे में डीएसपी को मुखातिब करते हुए बोला, ये शख्स मंगल सिंह और मुमताज़ का नाम ले रहा है। हालांकि मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि हमें जिन 3 अफराद की तलाश थी वो यही हो सकते हैं, मंगल सिंह और मुमताज़ वगैरह का तो इन्हें जिक्र ही नहीं किया था। फिर ये शख्स उनसे अपने लाताल्लुकी पर जोर क्यों दे रहा है? थानेदार की बात डीएसपी की समझ में आ गई। उसने घूरकर मुझे देखा और पूछा, हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने यहाँ मंगल सिंह डाकू की गिरफ्तारी के लिए नाका लगाया है? मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, ये बात मुझे थोड़ी देर पहले आपके महकमे के एक एएसआई ने बताई है। उसने चौंक कर थानेदार को देखा और मुझसे सवाल किया, कौन एएसआई? मैंने एएसआई जमशेद अहमद का नाम ले दिया। डीएसपी ने तस्दीकी नज़र से थानेदार को देखा। उसने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, इस नाम का एक एएसआई इस मिशन में शामिल है। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर पूछने लगा, एएसआई जमशेद ने तुम्हें ये बात खबर क्यों बताई थी? मैंने कहा, जमशेद ने मुझे ये बात कोई आधा घंटा पहले बताई थी, जब हमारी गाड़ी 8-9 दूसरी गाड़ियों के पीछे आकर रुकी थी। एक लम्हे का तौक़ुफ़ करके मैंने मज़ीद कहा, और जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि उसने मुझे ये बात क्यों बताई थी, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि मैंने उससे पूछा और उसने बता दिया, बस। डीएसपी ने थानेदार को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन मज़कूरा एएसआई को हाजिर करे। थानेदार मोटी तौंद पर पतलून संभाले हुए यस सर की गर्दान करते हुए वहाँ से खिसक गया। उसके जाने के बाद डीएसपी मेरी जानिब मतवज्जो हो गया। तुमने अपना नाम मुराद और अपनी कज़न का नाम कलसूम बताया है, जबकि तुम्हारा साथी मीर बख्श है। इन नामों में किसी हद तक सदाकत है? मैंने एक हद तक सच बोलते हुए बताया, मीर बख्श का नाम बिल्कुल असली है, जबकि हमारे नाम फ़र्ज़ी हैं। इस फर्जियत की भी माकूल जवाबात हैं। अगर आप हमारी मजबूरियों का एहसास कर लें तो हमें बेगुनाह पाएंगे। हम किसी तौर पर भी जुर्म में मुलविस नहीं हैं। तुम्हारी मजबूरियों की दास्तान तो मैं बाद में सुनूंगा, डीएसपी ने सख्त लहजे में कहा। अभी तो आप लोगों का बहरूप खोलना है। हमें इत्तला मिली थी कि मंगल सिंह और उसका साथी 20 बदक का फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मगुआ मुमताज़ के हुलिये में भी अच्छी खासी तब्दीलियाँ कर रखी हैं। डीएसपी की बचकाना तादीलों से मुझे बहुत खूफत हुई। मैंने बेजारी से कहा, सर, आप तो एक ज़िम्मेदार आला अफसर हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे बारे में इस किस्म की बात करेंगे। मेरे पूरे एतमाद लहजे ने डीएसपी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने गहरी नज़र से मुझे घूरते हुए ताहम आराम आवाज़ में बोला, तुम मेरी किस बात का जिक्र कर रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा क्या कह दिया है? मैंने कहा, सर, हम तीनों इस वक्त आपके सामने हैं। अगर हमने कोई स्वांग भर रखा है तो आपको नज़र आ जाना चाहिए। और फिर आपने मेरी साथी कलसूम के रवैये में मगुआ वाली कोई बात देखी है? आप चाहें तो उससे तन्हाई में बात कर सकते हैं। अगर वो मगुआ मुमताज़ ही है तो ज़रूर आपको हमारे बारे में बता देगी। मैं तुमसे बारी बारी तन्हाई में मुलाकात करूँगा। वो टटोलने वाली नज़र से मुझे देखते हुए बोला, पहले मैं इस जुगरखोर एएसआई को तो खबर ले लूँ। जब तक थानेदार एएसआई जमशेद अहमद को तलाश करके लाता, मैंने मुख्तलिफ सवाल करके डीएसपी से ये मालूम कर लिया कि मंगल सिंह डाकू की उम्र लगभग 30 साल थी। उसके नौजवान साथी का नाम गंदा सिंह था, जिसकी उम्र कम व बेश 22 साल थी, जबकि महुआ मुमताज़ 18 साल की एक दराज कामत लड़की थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मंगल सिंह और उसके साथी गंडा सिंह को किसी ने नहीं देख रखा था, इसलिए वो इन्हें सूरत शक्ल से नहीं पहचानते थे। मेरी उम्र गंडा सिंह के करीब थी और मीर बख्श मंगल सिंह के बराबर था, जबकि साहिल दराज कामत होने के साथ साथ मुमताज़ की हम उम्र भी थी। इसलिए उनका शक हमारी तरफ जा रहा था, और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में कि हमारी गाड़ी के असली रंग छिपाने के लिए इस पर सुर्ख कागज़ चस्पा कर दिए गए थे। हमारी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे से एक पिस्तौल और गोलियों वाला भरा हुआ मैगज़ीन बरामद हुआ था, और मीर बख्श के बाजू के ज़ख्म को छुपाने के लिए हमने एक फ़र्जी दर्द वाली कहानी सुनाई थी। थोड़ी ही देर में थानेदार ने एएसआई जमशेद को डीएसपी साहब के सामने पेश करते हुए कहा, सर, जमशेद ने अपनी कोताही तस्लीम कर ली है। उसे मालूम नहीं था कि ये लोग इतने ख़तरनाक साबित होंगे। थानेदार वाज़ेह तौर पर अपने एएसआई की हिमायत में बोल रहा था। डीएसपी ने उसे झाड़ा और गुस्सीले लहजे में कहा, अगर ये लोग ख़तरनाक साबित नहीं भी होते तो क्या एएसपी को यूं गैर मुतल्लिका लोगों से इस किस्म की अहम बातें करने का हक हासिल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, थानेदार ने तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। कोताही तो बहरहाल जमशेद से हुई है। जमशेद अहमद गर्दन झुकाए खड़ा था। उसने एक नापसंदीदा नज़र हम पर डालने के बाद ऊपर नहीं देखा था। डीएसपी ने सख्त लहजे में थानेदार से कहा, जब कोई शख्स कोताही करता है तो उससे इसकी सज़ा मिलती है या नहीं?
ضرور ملتی ہے سر، تھانے دار نے تائید کی۔ ڈی ایس پی نے کہا، میں یہ تم پہ چھوڑتا ہوں کہ تم اپنے اے ایس آئی کی کوتاہی کے لیے کون سی سزا تجویز کرتے ہو۔ تانے دار نے یہ الفاظ سنتے ہی سکون کی سانس لی۔ ڈی ایس پی نے مزید کہا، اب تم ان تینوں کو موبائل میں بٹھا دو، میں انہیں پوچھ گچھ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور ہاں، گاڑی کے باہر مسلح افراد کا پہرا بٹھا دو تاکہ یہ کہیں فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، تھانے دار نے فدیانہ لہجے میں کہا، اور ہمیں دھکیلتا ہوا ڈی ایس پی کی جیپ کی طرف لے جانے لگا۔ وہ موبائل جیپ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ پیچھے سے ڈی ایس پی نے کہا، انہیں گاڑی میں پہنچا کر تم باقی گاڑیوں کو جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کرو، سڑک پر زیادہ رش نہیں لگنا چاہیے۔ تھانے دار ایک مرتبہ پھر یس سر کہتے ہوئے ہماری ساتھ موبائل کی جانب قدم بڑھانے لگا جو وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اس دوران میں سڑک پر ہماری گاڑی کے پیچھے کار اور پرائیویٹ بس کے عقب میں 2-3 اور گاڑیاں آ کر رک چکی تھیں۔ میں نے جب اپنی گاڑی کی طرف دیکھا تو مجھے حرکت میں نظر آئی۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ ڈی ایس پی کی ہدایت پر ایک پولیس اہلکار نے ہماری گاڑی کو سڑک سے اتار لیا تھا تاکہ پیچھے والی گاڑیوں کے لیے راستہ ہموار ہو سکے۔ ہماری گاڑی کو ڈی ایس پی والی جیپ سے تھوڑے فاصلے پر روک دیا گیا۔ جب ہمیں موبائل میں بٹھا دیا گیا تو ہم خاصے پریشان تھے۔ موبائل میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں تھا، تاہم موبائل سے باہر 4 مسلح افراد ہماری نگرانی کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ ہم تینوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں پریشان نہیں بلکہ فکر مند تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت نے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ ساحل اور میر بخش کے چہروں پر فکر کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ چند لمحے ہمارے درمیان خاموشی رہی، پھر میر بخش نے تشویشناک لہجے میں اور دھیمی آواز میں کہا، وجدان سائیں، ہماری کہانی تو فیل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ساحل استداری لہجے میں بولی، وجدان، تمہیں جلد از جلد کوئی نئی اور مؤثر کہانی سوچنا ہوگی، ورنہ ہم خواہ منگل سنگھ کے شبے میں کسی بری مشکل میں پھنس جائیں گے۔ پہلے ہی ہمارے حالات خاصے سنگین ہیں۔ ہاں سائیں، کچھ کرو، کچھ سوچو، میر بخش نے کہا، آپ ہی کچھ حل نکال سکتے ہو۔ میں اس بارے میں مسلسل سوچ بچار کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں میرا ذہن ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں تھا۔ پیش آمد صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی عمدہ اور اعلیٰ کہانی بننا بہت ضروری تھی، ورنہ کسی بھی قسم کی تاخیر میں کسی بہت بڑے وبال ہمیں ڈال سکتی تھی۔ چند منٹ بعد میں ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ میرا ذہن ایک نئی اور زیادہ مؤثر کہانی تیار کر چکا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور دھیمے لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ کسی بھی لمحے یہ لوگ ہم پر نگرانی کو اور زیادہ سخت کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو بھی طے کرنا ہے فوراً کر لینا چاہیے۔ ممکن ہے قدرت نے ہمیں یہ موقع دیا ہو تاکہ ہم اپنی بچت کے سلسلے میں کوئی لاہے عمل نکال سکیں۔ لاہے عمل تو آپ ہی بتاؤ گے سائیں، میر بخش نے نیچی آواز میں کہا، ہم تو آپ کی پلاننگ پر عمل کریں گے۔ ساحل نے کہا، وجدان، میں تمہیں کافی تبدیلیاں محسوس کر رہی ہوں۔ مثلاً کون سی تبدیلیاں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، تم کافی بدلے ہوئے نظر آ رہے ہو، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ تو پہلے میں کیسا تھا؟ میں نے استفسار سے کہا، بہت نڈر اور فوراً عملی قدم اٹھانے والے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب میں بزدل اور غیر عملی ہو گیا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑا گئی۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا ساحل؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جھجکتے ہوئے انداز میں بولی، وہاں ہندوستان اور نیپال میں تو تم بڑے سے بڑے پھڈے میں فوراً کود پڑتے تھے اور پولیس والوں کو کبھی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، مگر اپنے ملک میں داخل ہوتے ہی تم بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہو، ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانے لگتے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر اسی قسم کی صورتحال ہمیں انڈیا یا نیپال وغیرہ میں پیش آئی ہوتی تو کیا تم تب بھی اتنی شرافت کا مظاہرہ کرتے؟ میں نے ساحل کی پوری بات سنی اور زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں اس کے احساسات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا تھا، تاہم میرے خیال میں وہ ایک قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو رہی تھی۔ شاید وہ میری محتاط روی اور مصلحت اندیشی کو بزدلی کے خانے میں فٹ کر رہی تھی، یا پھر وہ کسی قسم کی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے اس موقع پر اس کی الجھن آمیز غلط فہمی کو رفع کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو ساحل، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تاہم میں یہاں پر یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور نیپال یا ہندوستان میں بہت فرق ہے۔ ان دونوں ملکوں میں میرا ٹکراؤ اکثر و بیش طاغوتی قوتوں سے ہوتا رہا ہے، یا پھر جرائم پیشہ پنڈتوں سے۔ وہاں کی پولیس ان لوگوں کے ہاتھوں میں کسی کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔
पुलिस वाले मुजरिमों का साथ देते हुए हमारी राह में आते थे और मुझे भी चंद मुखलिस और ईमानदार पुलिस अफसरों की पुष्टपनाही हासिल थी, इसलिए मैं मुजरिमाना जहनीत रखने वाले बाज़ पुलिस वालों से दो दो हाथ करने से कतराता नहीं था। मगर यहाँ पाकिस्तान में, मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक तवील सांस ली, फिर बात जारी रखते हुए कहा, साहिल, हम दोनों गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और अभी तक हमारे पास असली या नकली किसी भी किस्म के कोई शनाख्ती दस्तावेज़ नहीं हैं, यानी हमारी पोजीशन बहुत नाजुक और कमज़ोर है। मैंने एक लम्हे का तौक़ुफ़ देकर साहिल की जानिब देखा और सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, पाकिस्तान में दाखिल होते ही हमारा वास्ता पाक रेंजर से पड़ गया। वो तो हमारी खुशकिस्मती समझ लो कि कप्तान सालेह रहीम को हमारी कहानी पर यकीन आ गया और उसने ज़रूरी कार्रवाई के बाद हमें मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। मैं एक मरतबा फिर इसे अपनी खुशकिस्मती कहूँगा कि पुलिस के कब्ज़े में हमें व डेरा अकबर सोमर्द के बंदों ने निकाल लिया, वरना पता नहीं वो हमारा क्या हश्र करते। इसके बाद हम उमरकोट में यामी शाह और तारा जैसे लोगों से निबर आजमा रहे और बिलाखिर यहाँ एक मरतबा फिर पुलिस वालों के मेहमान बन चुके हैं। मैंने खामोश होकर बारी बारी साहिल और मीर बख्श को देखा, फिर कहा, साहिल, पाकिस्तान में आमद के बाद जहाँ भी मुझे जुर्रत और बहादुरी आजमाने का मौका मिला, मैंने उसका मुजाहरा ज़रूर किया है। अब पुलिस वालों से खामखा का टकराव मेरी समझ से बालातर है, जबकि वो हमें किसी ज़ाती दुश्मनी या पैदा के चक्कर में भी परेशान नहीं कर रहे। अब सीधी और सादी बात यह है कि मैं पुलिस वालों को किसी तरह राम करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ, आगे अल्लाह मालिक है। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 43 इख्तिताम पजीर होता है।